जी, मैं हूँ फ़ैल मलिक और आज का मौजू है रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वॉरलॉर्ड्स एंड पाकिस्तान, यानी 1947 से 2020 तक पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही। और हम आजकल जो ये गालम गलोच सुन रहे हैं, जिसमें इमरान खान हैं, PDM है और हमारे दूसरे इदारे हैं, प्रैक्टिकली होने क्या जा रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद हमारी अफवाज और साथ में हमारे इंसाफ के इदारे यानी कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है ये सब एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। वारलॉर्ड्स यानी वो लीडर्स या वो लोग जो कि कुछ मखसूस एरिया पर अपनी हुकूमत कायम करते हैं और फिर वहाँ पर अपना कानून नाफिज करते हैं, उनको हम वारलॉर्ड्स कहते हैं। और ये हमेशा उन कौमों में होता है जहाँ पर खाना जंगी की सी सूरत हाल है। तो पाकिस्तान जो है ये हमारा वतन अजीज़ है, तो चले आए देखते हैं कि हमें किन सूरत हाल से गुजरना पड़ा और अब क्या सूरत हाल चल रही है 2020 में। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि हमारे ये वाले जो हैं वो DGISI हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के एक वारलॉर्ड हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत का या इनका दायरा इख्तियार पूरे पाकिस्तान पर है। फिर इनके साथ जो है वो मिलिट्री कमांडर हैं जिनका इख्तियार पूरे पाकिस्तान पर है। तो ये पूरे पाकिस्तान के वार लॉर्ड हैं, यानी इनका इख्तियार है। वो जिसको चाहें बना दें, वो जिसको चाहे गिरा दें। 47 से अब 2020 तक अक्सर व बेशतर इन्हीं के कहने पर होता आ रहा है। और खुदारा ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आजकल के माहौल में ज़बान ज़द-ए-आम हो रहा है, तो हम सिर्फ उसको रिपीट कर रहे हैं। फिर इन वारलॉर्ड्स के बाद जो है वो हमारे एक और वारलॉर्ड हैं, वो हमारे 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म हैं, जो कहते हैं कि जी उनका सिक्का हर वक्त चलना चाहिए। तो जिस इलाके में वो हैं वो सिर्फ उसी इलाके में अपना सिक्का चला सकते हैं। फिर इनके साथ जो है वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, इनको भी सब लोग जानते हैं। फिर इनके साथ जो है वो मौलाना फजल रहमान हैं, इनको कौन नहीं जानता। और आजकल तो इनकी गालम गलोच और इनकी जो दबका मारने की सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा यानी बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पर हमें कुछ और वारलॉर्ड भी मिलते हैं जो कि 60s और 70s में बहुत ज़्यादा जिनका शोर था या जिनको बनाया गया था, लेकिन अब वो उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं हैं जितना हमें ये 70s और 60s में इनके बारे में स्टोरियाँ सुनाई जाती थी। फिर इनके साथ एक और वारलॉर्ड की सूरत हाल रखने वाले हमारी जमात इस्लामी के अमीर हैं। यानी ये सब वो अफराद हैं जो कि हमें किसी न किसी सूरत में हुकूमतों में नज़र आते रहेंगे। फिर ये हमारे बलूचिस्तान से अफराद हैं, जो कि ये भी अपने अपने एरियाज़ में यानी वहाँ के वारलॉर्ड्स हैं। और इन्होंने कहा जी कि इनके साथ तो बहुत जुल्म हुआ, इनके भाई को मारा गया और इनके साथ जो है बहुत ज़्यादती की गई, तो ये अपने एरिया के वारलॉर्ड्स हैं। फिर ये वो वारलॉर्ड हैं जो कि 80s में बनाए गए और फिर ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रते हुए ये सामने आए और कुछ दिन पहले तक ये हुकूमत में थे और अब ये हुकूमत से निकल रहे हैं। तो ये भी एक वारलॉर्ड्स हैं, क्योंकि कराची और हैदराबाद और नवाब शाह जो है वो उसमें इनका असर रसूख है। फिर इनके साथ जो है वो हमारे नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ हैं। तो ये सारे हमें वारलॉर्ड्स मिलते हैं। फिर ये वो वज़ीर आज़म हैं जो कि 4 दिन के लिए वज़ीर आज़म बनते हैं या वज़ीर आला बनते हैं, तो फिर जो है वो 10 बार इलेक्ट करते हैं। तो ये किन के नुमाइंदे हैं कौन नहीं जानता। और फिर हमें पता चलता है कि ये सिंध में सारे GDA के जो अफराद हैं ये कहाँ से हैं। तो ये हमारी वो तमाम शख्सियात हैं जिनको हम सब जानते हैं। अब अगर इनके आप उतार चढ़ाव देखें, इनकी आप समझदारी देखें, तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख़ुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किन कमाश के लोगों के हाथ चढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या पाकिस्तान के साथ किया जा चुका है। जो किया जा चुका है वो तो 1971 में हम देख चुके हैं। फिर हम पिछले 40 साल से जहाँ पर हमें जनरल ज़िया जो है वो घुसेड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, तो हम उसके आज तक रिपरकशंस को फेस कर रहे हैं। यानी वहाँ जो कुछ हमने तूफ़ान बदतमीज़ी खुद अपने हाथों से फैलाया, उसको अब हम अपनी जानें देकर समेट रहे हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा इससे बाहर निकलते हैं तो आज की सूरत हाल में हमें एक ये साहब नज़र आते हैं जो कि मुशर्रफ के वज़ीर इत्तलात थे, यानी मोहम्मद अली दुरानी साहब बहावलपुर से। तो आजकल ये जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंच जाते हैं
اور یہ کن کی اماء پر جاتے ہیں؟ یہ وہ پیر آف پگاڑو ہیں جن کی اماء پر یہ گئے ہیں، اور پیر آف پگاڑو کو کون نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ وہ تھے جو عمران خان کو دے گئے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ، اور جب ان کے برخوردار کی شادی تھی تو وہاں پر دولت کے انبار دیکھ کر تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ یہ خود بھی بہت صادق اور امین تھے، یہ ہمارے چیف جسٹس نثار صاحب تھے۔ پھر ہم نے کچھ پیسے پراکسیز بھی رکھی ہوتی ہیں، تو یہ وہ صاحب ہیں جو کہ پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان میں چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب دنیا کہتی ہے تو پھر ہم سوری سوری کر کے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب آپ پورے پاکستان کا نقشہ دیکھ لیجئے، یہی افراد ہیں جو آپ کو روز تگنی کا ناچ نچاتے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں تگنی کا ناچ ناچتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں زندہ باد، اور پھر بھی کہتے ہیں واہ جی واہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور پھر یہ ان کے پارٹیوں کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ سرونٹس اور پبلک جو ہے، یعنی وہ جو سرکاری نمائندے ہیں، سرکاری ملازم اور پبلک ہیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لائن لگا دی گئی ہے، یعنی ان کا کہیں پر کوئی رول نہیں۔ تو اگر آپ پاکستان میں کہیں ملازمت کرتے ہیں یا پاکستانی پبلک میں سے ہیں تو آپ کا پاکستان کے افیئرز میں کوئی رول نہیں ہے۔ رول ہے تو وہ ان شخصیات کا جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ آپ کا رول جو ہے وہ سب نے لائن انہی افراد نے آپ کے رول کے اوپر ایک ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ اپنی جو ہے وہ بلڈی سویلینز بکواس بند رکھیں۔ پھر ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ یہ کراچی میں فاروق ستار صاحب تھے، اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، یعنی جب الطاف حسین نے کچھ اپنی تازہ ترین ارشادات فرمائے تو انہوں نے الطاف حسین کو چھوڑا اور کہا کہ جی ہم نے ایم کیو ایم پاکستان بنا لیا، تو ان کا روب اور دبدبہ کراچی اور حیدرآباد میں کم ہو گیا۔ تو جب یہ ایک دن الطاف حسین کو چھوڑنے کے بعد اور ایم کیو ایم پاکستان بننے کے بعد یہ میڈیا کے سامنے آئے تو کسی صحافی نے ان سے بہت تیز و تند سوال کر دیے۔ تو جب انہوں نے وہ سوال دیکھے تو انہوں نے ایک بہت بھرپور جملہ کہا، انہوں نے کہا جب سے ہم شریف ہوئے ہیں یہاں پر پدیاں بھی جو ہیں وہ بہادر ہو گئی ہیں۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ اگر ہم نے پاکستان ایم کیو ایم بنائی ہے تو ہمیں اتنا بھی تو آپ لتاڑنے کی کوشش مت کریں۔ اینی ویز، تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ آج کل یعنی دسمبر 2020 میں بہت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اب جی ایچ کیو کے بارے میں فرمایا ہے کہ جی اگر جو ہے وہ ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم جی ایچ کیو کے سامنے آ کے دھرنا دیں گے۔ تو یعنی یہ اب جی ایچ کیو کو کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح آپ بھی جی ایچ کیو پاکستان ہو جائیے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اب ان صاحب نے بھی جو ہے یعنی گفتگو فرمائی اور باقاعدہ جو ہے وہ نام لے کر کیے، تو یہ سارے جو ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے جنہوں نے سب کو جو ہے یہ رستہ دکھایا وہ موصوف ہمارے 3 بار منتخب وزیر اعظم ہیں۔ تو اب یہ ساری جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف یعنی تشدد پسند رجحانات کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ اور چھینو اور لپٹنا جھپٹنا اور وہ کیا ہے خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو یہ وہ ساری صورتحال کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب یہی فاروق ستار صاحب جو ہیں یہ کراچی میں کل نمودار ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پریس ٹاک کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے وہ مہاجروں کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے اور ہم ان سب کو آرگنائز کریں گے۔ تو پریکٹیکلی یہ پرانی ایم کیو ایم کو واپس لانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے، اور اگر کراچی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے تو وارے نیارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو منظم کر کے وہی گروہی سیاست کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل اور جو یعنی حکومت کرنے والے افراد رہے ہیں ان کی کیا سوچ ہے۔ تو یہ پنجاب کے وار لارڈ ہیں نواز شریف صاحب، تو یہ کہتے ہیں جی پنجاب میں جو ہے وہ میری حکومت ہوگی اور پنجاب میں جو ہے وہ ہر چیز کو لٹ پلٹ کر سکتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ شیئر کرنے والے چودھری برادران بھی جو ہے نا وہ شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بھی تو اسی علاقے میں رہتے ہیں تو یہ بھی ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہے، لیکن ان کا حصہ جو ہے وہ بقدر جثہ ہے۔ پھر ہمیں مولانا فضل الرحمان دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو آج کل کھلی کھلی دھمکیاں لگاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے اور ہم وہ کر لیں گے، تو یہ کے پی کے اور بلوچستان کے وار لارڈ بن جائیں گے اگر پاکستان میں خانہ جنگی کسی صورتحال ہو۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ افراد بلوچستان میں کچھ حصہ اپنا ڈیمانڈ کر لیں گے، اور یہاں پہ یہ کچھ کے پی کے میں اور بلوچستان میں کچھ حصہ یہ بھی ڈیمانڈ کر لیں گے، اور یہ صرف جو ہے وہ کے پی کے میں ان کے ساتھ ڈیمانڈ کریں گے، یعنی بلوچستان اور کے پی کے ان 4-5 وار لارڈز کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ اب یہ ہمارے پاس 2 وار لارڈ ہیں جن کا پورے پاکستان پر ہے، اور ان سے حصہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے اور انہیں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یہ صاحب تھے جو کہ پہلے پورے پاکستان پر چاہ رہے تھے بات کرنا، لیکن ان کو جو ہے وہ پچھلے کوئی 15-20 سالوں میں یا کچھ زیادہ سالوں میں ان کو پیچھے دھکا دیتے دیتے صرف سندھ تک لے گئے، اور ان کے سر درد سر جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کی پارٹی اور جو اب نوجوانوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو ان وار لارڈز کے چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے، اور عوام ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے سو رہی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جو ایکسٹراز ہیں ان کو لایا جاتا ہے، یعنی آزاد امیدواروں کو لایا جاتا ہے، اور ان کو کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ جوڑ کر اپنی مرضی کی حکومتیں تخلیق کی جاتی ہیں، جیسا کہ آج کل عمران خان کی حکومت کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے ان کو لایا گیا، اب ان سے جو ہے وہ لوگ آزاد ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں تو آپ قبول نہیں ہیں، ان کے اتحادی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آج یا کل میں ان سے مزید دور ہو جائیں گے۔ تو پریکٹیکلی ہم نے صورتحال وہ کر دی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر کسی کی حکومت نہ ہو، اور یہاں پر جو ادارے ہیں ان کو بھی چیلنج کر لیا جائے۔ اب عوام جو ہیں ان کی یہ صورتحال ہے کہ بسوں کی چھتوں پر جو ہے وہ چڑھے ہوں یا بازاروں میں پھر رہے ہوں، تو بھیڑ بکری سے ان کی زیادہ جو ہے وہ نہ تو شکل و شباہت ہے، اور نہ ہی ان کی ایسی کوئی یعنی زندگی اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ جانوروں کی سی۔ تو اگر یہاں سے وہ بازاروں میں سے اگر ان کو آپ سمجھیں گے شاید یہاں پر کوئی ایسی مجبوریاں ہیں، تو پھر ہم کسی اور میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یا تو بار برداری کر رہے ہیں، یعنی جو اینیملز پر کیا جاتا ہے، اور اگر وہاں سے بچ نکلیں تو اسپتالوں کے باہر جو گراؤنڈز ہیں یا جو ان کے پارکنگ ایریاز ہیں اس میں جو ہے وہ یہ اپنی چادریں نیچے زمین پر بچھا کے تو شکر بجا لا رہے ہیں، اور اگر ادھر سے بچ جائیں تو پھر کسی کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کی حالت جو ہے کہیں مال مویشیوں سے تو زیادہ بہتر لگتی نہیں ہے، اور اگر تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے۔ تو یہ عوام ہے جو سب کے لیے زندہ باد اور سب کے نعروں میں اور سب کی جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر افراتفری پھیل گئی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی کیا صورتحال ہوگی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں یہ بہت یعنی چیلنجنگ قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف کے جو چہیتے ہیں وہ ان کے یہ فائر پرسن ہیں جو ہر طرح سے فائر کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ پریکٹیکلی ہوگا کیا۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے، اور ان میں کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں ہے جس سے ہم آشنائی نہ رکھتے ہوں، اور ان کے جو فائر برانڈ ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو کہ ٹی وی پر روز جو ہے نئی نئی صلواتیں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں تو ایک وہ بھی صاحب ہے جو کہ بوٹ کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ بہت نفیس اور بہت مہذب گفتگو فرماتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پر۔ تو اب ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے نوید سنائے گی کہ بغیر تیاری حکومت نہیں لینی چاہیے، یعنی عمران خان جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب جو مجھے حکومت دی گئی اور جس میں نے 2.5 سال اپنا عرصہ مکمل کر لیا، یہ مجھے نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ میری تو تیاری نہیں تھی۔ تو حضور اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہے کہ میں نے تو 22 سال جو ہے نا وہ میں نے اسٹرگل کی ہے اور میں بہت چیزوں کو سمجھتا ہوں، یہ بقایا لوگ تو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ 2.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تو تیاری نہیں تھی، تو یعنی یہ آپ کا جو ہے وہ ایک واضح طور پر یو ٹرن ہے۔ تو آپ کے 22 سال جو ہیں وہ بیسیکلی آپ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے گفتگو فرما رہے تھے، آپ بھی بقایا پاکستانیوں کی طرح کسی طرح کی کوئی تیاری کر کے نہیں آئے۔
پاکستان کے جو حشر ہوا تھا اس کو آپ نے آلریڈی یعنی خراب صورتحال تھی، آپ نے اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال میں پاکستان کو دھکیل دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم نئی تھی، تو یہ آپ کی وہ ساری ٹیم ہے جو آپ کی کیبنٹ میں ہے، تو ان میں کون سا ایسا چہرہ ہے جو کہ نا تجربہ کار ہے اور جو پہلی دفعہ جو ہے وزیر بنا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے؟ تو پریکٹیکلی آپ کی ساری جو ٹیم ہے وہ تو کئی وزارتیں پہلے بھگتا چکی ہے، تو آپ نے ایک اور یو ٹرن مار لیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی اب یہ میرا ایکسکیوز، تو آپ ایکسکیوزز کے پیچھے جو ہے وہ چھپنے والے ہیں۔ آپ پریکٹیکلی یہ چیز آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سامنے آ کے کہیں کہ جی میں جو ہے وہ مس فٹ ہوں فار دا جاب، تو میں اس سے ریزائن کرتا ہوں۔ اب جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے وہ کہتے ہیں تختہ الٹے بغیر نہیں جائیں گے، یعنی وہ اسلام آباد آنے کے لیے متحد ہیں، جس میں شک ہمیں یہ پڑتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اسلام آباد نہیں آئے گی، لیکن مولانا صاحب کیونکہ بہت تیاریوں میں ہیں تو وہ پریکٹیکلی اسلام آباد آ دھمکیں گے۔ جب وہ آ دھمکیں گے تو صاف ذرا افراتفری تو وہ پھیلائیں گے، اور افراتفری کو جب ان کے ساتھ 35 40 یا 50 ہزار لوگ ہوں گے تو افراتفری جو ہے وہ پھیلے گی اور پورے ملک میں پھیل جائے گی، کیونکہ بقایا جو یعنی انڈر دا کارپیٹ فورسز ہیں وہ اپنا سر اٹھائیں گی، اور اسی طرح سے ملکوں میں خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا کی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ خانہ جنگی کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ایک خبر جو یعنی کہہ لیں کہ انہوں نے فرمائی یہ مہنگائی زیادہ اور تنخواہیں کم ہیں، تو آمدنی بڑھنے تک قوم صبر کرے، تو حرام کمانے والے سیاستدان آج نشان عبرت ہیں۔ تو یہ مہنگائی پر عمران خان کی بات تو درست ہے، لیکن تنخواہیں کم، تو یہ کبھی دیکھیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کی کتنی تنخواہیں ہیں۔ ذرا سپریم کورٹ میں ججز کی تنخواہیں دیکھ لیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ جی آپ کو کیسے غریب انسان کا احساس ہوگا، یا چلیں وہاں ہائی کورٹ میں ہی دیکھ لیں اور پھر ان کی ذرا تنخواہیں کم کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیسی ہوتی ہیں۔ یا یہ جو 3 4 مربع ریٹائرمنٹ پر عنایت فرمائی جاتی ہے زمین، اور ساتھ میں اور بہت سارے بینیفٹ دیے جاتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں یہ یونیفارم لوگ، تو ذرا اس کو کم تو کیجئے، تو اور پھر انہیں کیجئے کہ جی آپ صبر کریں، کیونکہ حرام کھانے والے سیاستدان نشان عبرت ہیں، تو آپ صبر کریں اور یہ تھوڑے سے پیسوں پر گزارا کر لیں۔ تو پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی بہت زیادہ ہیں، پسنے والے کون ہیں؟ عام ملازمین اور پبلک آف پاکستان۔ تو آپ کے اوپر تو ویسے ہی انہوں نے لال لائن لگا کے آپ کا تو بیچ میں سے حصہ بکرے ختم کیا ہوا ہے، تو آپ وہ ہیں جنہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا، آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ وہاں سے آگ کر دیا گیا۔ تو آپ کس لیے جناب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں؟ نہ آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں۔ تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ از انسرٹن۔ 47 سے لے کر 2020 تک انسرٹن ہے، تو یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ پریکٹیکلی ہمیں وار لارڈز کے چنگل میں دھکیل رہی ہے، اور ہم اس میں بخوشی جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس چیز کو پہلے سے دیکھ سکے اور اس خطرے کو محسوس کر سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔